बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नमरा तारिक। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सूरत हाल सिक्योरिटी से मुतालिक तो ज़रूर ख़राब है ही है, वो हम एक तरफ देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूँकि वहाँ पे हुकूमत है और हम ये भी देखते आ रहे हैं कि उनके इंटरनल जो मसाइल हैं वो हल होते हुए हमें नज़र नहीं आते। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है, वो जाती है, उसके बाद सोहेल आफरीदी की जब हुकूमत आती है तो वो कहीं पे हमें उसके अंदर भी कशमकश ही दिखाई देती है। आज की खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आला से उनकी सिक्योरिटी या उनकी जो जैमर गाड़ियाँ वो वापस जब ली गई हैं तो उस पर सोहेल आफरीदी की तरफ से ज़ाहिर है उस पर एतराज़ उठाया गया अली अमीन गंडापुर की तरफ से। और ये भी सुनने में आया कि उन्होंने कहा कि अब अगर ये मुझे वापस सिक्योरिटी दी भी जाती है तो मैं कभी वापस नहीं लूँगा। जिस पे सोहेल आफरीदी ने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी की सिक्योरिटी लेता फिरूँ, मुझे अगर ज़रूरत पड़ी है तो वो उसके पैराहे में लिया गया। तो यहाँ पे ये क्या सिर्फ एक मतलब कि सिस्टमिक वे में ये हुआ है या फिर इसके कुछ हमें पोलिटिकल रीजंस भी नज़र आते हैं? ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, ये वापस वफाक के अंदर भी आते हैं। वफाक के अंदर जब हम आए या सिक्योरिटी से मुतालिक जब बात करें तो हमें आम जिरगे होते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद किस हद तक होता है नहीं होता, उसमें हमें हुकूमत अपोजिशन वफाक की, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन की जमातें हो या फिर केपी हुकूमत है उसके साथ अपोजिशन की जमातें, वो हमें साथ बैठी हुई ज़रूर नजर आएंगी। एपेक्स कमेटी का इजलास हो गया, दीगर इजलास होते रहे, अमजिरगे होते रहे, उसके बाद लेकिन अभी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं हुई है? ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, जो सोहेल आफरीदी की रिहाई फोर्स से मुतालिक अनाउंसमेंट थी, ऐलान किया, उसके बाद अब आप फॉलो करें अगर एक दो दिन पहले की जो उनकी तकरीर है उसमें आपको बाकायदा तौर पर नजर आएगा जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं और ऐलान जंग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा इदारों के साथ जो है वो कि वो जिस तरह ये कहना चाहते हैं कि बाकायदा तौर पर उनकी जंग उस वक्त शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी सूरत हाल हमें ना तो वफाक के अंदर सेटल होती हुई नजर आ रही है ना ही केपी के अंदर सेटल होती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए डॉक्टर इबादुल्लाह खान ने मुझे शो में ज्वाइन किया, जो कि अपोजिशन लीडर हैं केपी असम्बली के। बाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? बहुत से जिरगे भी होते हुए आपने देखे जिसमें आप भी बैठे, हुकूमत भी बैठी है केपी की, उसमें हमें आप नजर आए, फैसल करीम कुंडी नजर आए, सोहेल आफरीदी नजर आए, जुनैद अकबर नजर आए। उसके बाद सर जो कुछ डिसाइड हुआ था उस पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है और क्या उसकी वजह से सिक्योरिटी में कुछ बेहतरी आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में या नहीं? अभी की क्या सूरत हाल है? शुक्रिया जी। अभी जो सिचुएशन है तो अभी जिस टाइम हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम ये खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 90% ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में बंदा बाहर नहीं निकल सकता। जो आपके मेन शाहरा स्पेशली जनूबी अजला में, स्पेशली एक्सपार्टा में, वहाँ रेड गवर्नमेंट की है नहीं, वहाँ रेड जो है मिलिटेंट्स की है, दहशतगर्दों की रेड है, और आए रोज वाक़यात होते हैं। स्पेशली लास्ट 10 डेज से तो रोजाना हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ले कोहाट, खरक हो, पन्नू हो, डीए खान हो, वजीरिस्तान हो, शांगला हो, बाजौड़ हो, खैबर हो, तो हर जगह अटैक्स किसी न किसी शेप में हो रहे हैं। कभी फोर्सेस पर डॉक्टर की मर्डर हुई, इस तरह जख्मियों के वैन पर हमला हो जाता है, तो वो अशियाना अमल शुरू है। तो बिल्कुल अजीब वर्स्ट डॉक्टर साहब, सिचुएशन है ये। इसकी आपने जिम्मेदारी किस बुजुर्गों पे की जा रही है? फिर ये हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? कौन है जो हालात बेहतर नहीं होने दे रहा? क्योंकि हम जो अम जिरगे देख रहे हैं या जो सूरत हाल देख रहे हैं उसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी का रवैया तब्दील हो चुका है, वो अच्छे बच्चे बन रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एम न्यूज़ के ही दूसरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील, जो कि आपकी जमात के नुमाइंदा हैं, उन्होंने कहा कि सोहेल आफरीदी तो एक अच्छे नुमाइंदा हो चुके हैं, वो एक अच्छी शख्सियत बनते जा रहे हैं, वो तो गुड बॉय हो गए। तो सर, जब वो गुड बॉय हो गए, केपी हुकूमत क्या कोऑपरेट नहीं कर रही, इसकी वजह क्या है? ये मेन जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत अजीब और गरीब सब्जेक्ट है। इस पर ये आपने जो जर्गों की बात की, ये हमने चीज़ें इनिशिएट की, असम्बली में कमेटी बनाई, मीटिंग्स हुई, ब्रीफिंग ली आईजी से, रिलेटिव जो भी लोग हैं उनसे ब्रीफिंग लेकर, फिर उसके लाइट में हमने पीसी कॉल किया, आपने जो जिक्र किया उसमें बैठे, उसमें जो हमने जो पॉइंट्स जो निकले थे, उसके बाद एक और ब्रीफिंग लेनी थी। उसके बाद ट्यूआज बदकिस्मती से ये गवर्नमेंट के एक दिन एक स्टांस, दूसरे दिन दूसरी स्टांस, और जब तक मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो फोर्सेस अपनी जगह लड़ रही है, लेकिन पॉलिटिकल ओनरशिप बहुत जरूरी है। ये अकील ने जो बात की, मैंने चंद दिन पहले कहा था कि लास्ट जो 2-3 वीक्स थे, उसे बार बार हम कहते रहे कि सोहेल अफरीदी आशिकी इसके इमरान भी करे, लेकिन खुदारा चीफ मिनिस्टर भी बन जाए। तो उसने कुछ बात तो मान ली, उसने एपिक्स कमेटी की मीटिंग कॉल की, फॉलो अप मीटिंग में इंटीरियर मिनिस्टर भी आए, उधर भी वो बैठ गए, पीएम से भी वो मिले, और एन साइड उसने कहा भी कि ये कॉमन इशू है और हम इस पर ये नेशनल इशू है और साथ देंगे। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लास्ट 10 डेज से जिस तरह
रहा हो कि रोजाना सूबे का गवर्नमेंट कहीं पर नजर नहीं आ रही, चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग विद हिज कैबिनेट वो लास्ट 10 डेज से इस्लामाबाद में मौजूद है। कभी आप उसको देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कभी हाई कोर्ट में, कभी अडियाला के बाहर, कभी किधर बैठे होते हैं। तो जिस सूबे में यही हालत हो कि डेली बेसिस पर, बल्कि डेली बेसिस नहीं बल्कि डेली 4-5 इंसिडेंट हो और कोई भी जगह महफूज ना हो, 90% में कोई बाहर नहीं निकल सकता हो, तो गवर्नमेंट की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओनरशिप से, पॉलिटिकल ओनरशिप जब तक ना हो, ये चीज बहुत तो मुश्किल सर है। वो ओनरशिप, वो हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके मुताबिक? उसका हल क्या है? जब जिरगे भी होते रहे, एलामिये भी हम देखते रहे, उसमें हमें कहीं पे कुछ मज़ाकरात की आपस की बात आती है कि यूनिटी सबसे पहले होनी चाहिए, फिर ऑपरेशंस पे भी जो बहस मुबाहिसा है वो चले हमें होता हुआ नजर आता है। तो सर आपका क्या यकीन है कि अभी भी एक फौजी ऑपरेशन ही सिर्फ इसका वाहिद हल है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो चीजें जो इस तरह सीरियस लेना चाहिए कि इश्यू नंबर 1 हमारा क्या है, पख्तूनख्वा के इश्यू नंबर 1 आज क्या है? इश्यू नंबर 1 ये मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी है। तो नॉन इश्यूज पर टाइम जाया करने की बजाय वो उस इश्यू को एड्रेस करने की जरूरत है। अगर उसके पास कोई जबरदस्त अच्छी सोल्यूशन अल्टरनेटिव हो तो वो भी सुन लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ मुज़ाकरात करे। जो लोग जो अफगानिस्तान से जो भेज रहे हैं तो उसने खुद का हम खुदकश के तोहफे दे रहे हैं, तो वो हमें खुदकश के तोहफे दे रहे हैं, तो क्या हम पुलिस के हार पहनाए उनको? ये मुज़ाकरात हुए दोहा में, ये मुज़ाकरात हुए टर्की में हुए, उधर उसने कमिट किया कि ये अफगानिस्तान की साइल हम यूज नहीं करने देंगे, किसी मुल्क के खिलाफ यूज हो रही है, उसकी वही रेट ही नहीं है या फिर नहीं है। तो हम क्या करें? अल्टरनेटिव क्या है? ये रोजाना के बेसिस पर हम लाशें उठा रहे हैं, जनाजे उठा रहे हैं, लोग जो है बाहर निकल नहीं सकते। तो वे आउट क्या है? अगर किसी के पास इससे अच्छी ये सस्ते तो सर इस पे मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, इस पे एक बात बताएं, आप क्या समझते हैं कि जो मर्जर हुआ था वो फिर दुरुस्त फैसला था? आज की जो सूरत हाल है, अगर मर्जर ना हुआ तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती, फिर ये सूबे की मुदाखलत या सूबे की इजाज़त की ज़रूरत ना होती, फिर जो भी दरकार होता वो किया जाता। तो आपको नहीं लगता कि मर्जर जो है वो सही फैसला नहीं था या था? प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। के वक्त में साथ था कि मर्जर होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, उन लोगों का भी वही हक है जो हक अदर देन एक्स फाटा के लोगों का है, जो इस्लामाबाद के लोगों का है, जो पेशावर के लोगों का है, उन लोगों को भी वही फैसिलिटीज देनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती इस सोच के तहत ये हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। नो डेवलपमेंट का किसी ने कुछ काम किया। अभी आप जो इजाजत की बात कर रहे हो, तो ये जो बंद कमरों की बात होती है, तो एपेक्स की मीटिंग में, फॉलो अप मीटिंग में, पीएम के साथ मीटिंग में, उधर तो एज ए सीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वो कमिट कर चुके हैं कि हम साथ हैं इसमें। लेकिन प्रैक्टिकली बाहर तो कोई और स्टांस देते हैं, कोई और कहते हैं कि नहीं ये हमारा मौकफ नहीं है, अंदर तो ये कहते हैं कि हम उसके साथ थे। ये अगर मैं आपको ये एक बात बताऊं कि जब हमने उस कमेटी में जिसका आपने जिक्र किया जरगों का, तो फर्स्ट ब्रीफिंग जब हमने आईजी से ली तो उसने जो पिक्चर पेश किया, तो उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था एज अ मेंबर उस कमेटी का, और इस कमेटी का मेंबर सीम पख्तूनख्वा भी है। अच्छा। ये सोहेल अफरीदी भी मेरा बेटा था। अच्छा। उसने जो पिक्चर पेश की वो मैं बयान नहीं कर रहा, तो फिर मैंने उसको कहा आप क्या चाहते हो, ये फोर्सेस के बगैर आप कर सकते हो? तो उसने कहा नहीं यार मैं तो ये नहीं चाहते। वो तो सिर्फ पॉपुलर नैरेटिव के लिए आज भी बाहर आकर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और कहते। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मोरल सपोर्ट के लिए रोजाना हमारे फोर्सेस के लोग, हमारे सिविलियन, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। तो अगर हम भी ना ले इस लड़ाई की, तो वो लोग कास्ट है, तो ये बहुत ज्यादती है, कभी हुआ नहीं। फाटा की जो आपने बात की, तो फाटा में ये नेशनल एक्शन प्लान जो बना था, तो मेजॉरिटी जो काम करने थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी। बदकिस्मती से जब नेशनल एक्शन प्लान बना, उस वक्त से लेकर आज तक उस सूबे में हुकूमत यही की। एक्स फाटा में आज भी सिंगल पुलिस स्टेशन लोगों ने नहीं बनाई। आज भी आपका जो सीटीडी है वो रेंट बिल्डिंग में है। आज भी फॉरेंसिक लैब के लिए हम जाते हैं लाहौर। आज भी ये सिचुएशन है कि पूरे पख्तूनख्वा में सिंगल सेफ सिटी नहीं है। अच्छा। ये काम भी फोर्सेस ने करनी, ये काम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी और उसको पैसे भी मिले।
जी जी जी, पैसों का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि ये सारा काम सूबों का बनता है, तो सर जब वो वसाइल पे इतनी बड़ी बहस छिड़ रही है कि सूबे के इस वक्त जो वसाइल हैं वो सबसे बड़ा मसला है, उस पर मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं, सूबा ये कह रहा है कि हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है, हमारे जो पैसे हैं वो हमें दिए ही नहीं गए, तो सर आपकी हुकूमत है वफाक के अंदर, आपकी जमात है, आप अपोजिशन लीडर हैं, तो जो उनके पैसे बनते हैं वो उनको मिलते क्यों नहीं है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को? अगर वो पैसे नहीं मिलेंगे फिर वो किस तरह से काम करें? ये उनका पॉइंट है। ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। उनको पैसे मिले हैं, मैं आपको बताता चलो, जो फैक्ट्स है, फिगर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा से आप ले सकती हो कि जब ये लोग आए तो बजट थी खैबर पख्तूनख्वा की 319 अरब का। लास्ट ईयर जो बजट हमने पास किए 1.7 ट्रिलियन, तो ये पैसे कहाँ से मिले? अच्छा, इसका जो आप अगर चेक कर ले तो ये वार ऑन टेरर के मद में इनको मिले हैं 804 अरब रुपया। ये लगाए किधर? ये एक एक DDI अगर आप चेक कर ले, हर चीज में चेक कर ले, तो ये करप्शन के नजर हो रहे हैं पैसा। उधर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, उधर विल ही नहीं है, उधर विजन ही नहीं है, उधर सियासी नाबालिग बैठे हैं। और ये भी जुल्म है इस सूबे के साथ। क्रिटिकल सूबा है जिसके हवाले किया गया है लास्ट 13 ईयर्स से, तो संजीदगी से किसी ने काम ही नहीं किया, किसी ने डिलीवरी की कोशिश नहीं की। वो लोग कहते हैं बदकिस्मती ये है कि हेल्थ देना, एजुकेशन देना, आपको कम्युनिकेशन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सोशल वर्क करना, लोगों को रोजगार कर देना, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, इसलिए हमें लोगों ने वोट नहीं किया। हमें तो इमरान के नाम पर लोगों ने वोट किया है, और वही इमरान के लिए 13 साल से ये सूबा, ये जो फंड है जो भी मिलता है वही यूटिलाइज हो रहा है। कभी जमान पर लगता है, कभी बनीगाला पर लगता था, अभी कभी इस्लामाबाद के कब्र पर लग जाता है। अभी जो लास्ट 10 डेज से ये सारे कैबिनेट मेंबर, सारे MP सारे लोग इधर बैठे हैं जो रात को दुम करते हैं, जो मुशायरे करते हैं KP हाउस में। ये यानी कि सर वफाक ने इस वक्त सूबे के कोई पैसे नहीं देने, और वो पैसे उनको पहले ही मिल चुके सारे, वो सिर्फ करप्शन में लग रहे हैं, ये आपका पॉइंट है? सिंपल ये जो है नैरेटिव बना रहे हैं, ये सिंपल ये कोई चेंज कर नहीं सकता। जो NFC का शेयर है वो कोई बंद कर नहीं सकता। NFC का जो लास्ट ट्रांच सूबे की हुकूमत को मिला है 25 दिसंबर को। अच्छा, तो कोई बंद कर नहीं सकता। दूसरा जो ये कह रहे हैं NHP का जो बार बार वावेला करते हैं, ये आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, ये सारी चीजें वेबसाइट पर मौजूद है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये लोग सोचते भी नहीं है, और ये आकर ये बयानियां जाल देते हैं, और लोग बाई भी करते हैं बदकिस्मती से। ये NHP से ये आपको फर्स्ट टाइम हमारे सूबे को पैसे मिले जब मियां नवाज शरीफ साहब 93 की बात है, PM था, और एक जेन काजी फार्मूले के तहत हमें पैसे मिले, और वो 6 बिलियन थे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पख्तूनख्वा हमारा डेफिसिट बजट चला गया था सरप्लस पर। उसके बाद जब खान साहब आए, उसने कितने पैसे दिए? नथिंग, द आंसर इज 0। ये फाटा रिफॉर्म्स की जब ये बात करते हैं 100 बिलियन के, तो उसके बाद जब रिफॉर्म्स हुए 70 के एंड में, फिर बजट किसने दिया? नेक्स्ट 4 बजट उसने दिए, तो उसने क्यों पैसे नहीं दिए? 400 अरब तो उसके बनते हैं, उसने क्यों नहीं दिए? ये पॉपुलर नैरेटिव बनाने के लिए, ब्लेम के लिए ये चीजें करते हैं। उनका काम ये है, और डिलीवरी उसका काम ही नहीं है, उसका सोच ही नहीं है, क्योंकि उसका सोच ये है कि हमें इस पर लोग वोट नहीं करते। अच्छा, परफॉर्मेंस पर लोगों ने वोट नहीं किया, हमने तो खास तस्वीर लगाई है, गालम गलोच की है, उस पर लोगों ने वोट किया। क्या तुक बनता है कि 10 दिन से उस सूबे का कैबिनेट, उस सूबे का चीफ मिनिस्टर, उस सूबे के सारे वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, आउट प्रोविंस से, जिस सूबे में रोजाना हम जनाजे उठाते हैं, जिस सूबे में हर टिक में रोजाना अटैक्स होते हैं, जिस सूबे में रोजाना हमारे फोर्सेस के लोग, हमारे सिविलियन शहीद होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वो ऐश जरूर लड़ाए अपने खान के लिए, लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठे हो उस कुर्सी की भी तकाजे है। ये इशू नंबर 1, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, ये मिलिट्री है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। और बार अच्छा डॉक्टर साहब, कहता रहा हूं, एक और चीज भी मुझे समझाएं कर रहे हैं कि आज काम करें, हम साथ थे।
ٹھیک ہے. اچھا سی ایم صاحب کی چلیں آپ نے بات کر دی ہے, مجھے فارمر سی ایم کی بھی بات بتائیں. علی امین گنڈا پور سے متعلق اس وقت یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ واپس آئیں گے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی کسی ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ وہ مارچ تک واپس آئیں گے. یہ کیا خبر ہے, یہ کیا سٹوری ہے, کیا علی امین گنڈا پور واپس آ رہے ہیں؟ یہ تو عجیب و غریب پارٹی ہے. کوئی ایک بیان دیتا ہے, دوسرا بیان دیتا ہے. اس میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. پارٹی کی انٹرنل ایشوز ہے, وہ یہ جانے وہ جانے, اس میں کون لیڈر ہے کون ورکر ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. کون کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی ایک بیان جاتا ہے کوئی دوسرا. تو اس کا میں کیا جواب دے, وہ پارٹی والے دے سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہو, یہ ریپیٹڈلی میں کہہ رہا ہوں, ابھی اس نے جو اناؤنس کیا ہے کون سی فورس ہے, رہائی فورس ہے, اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں, آنیئر کہہ رہا ہوں, آپ فورس بنا لیں کہ خیبر پختونخوا کو ہم امن دیں گے, اس کا فورس بنا لیں. میں بھی اس میں ممبر بننے کے لیے تیار, سارے لوگ اس میں تیار ہیں. خیبر پختونخوا کی بینیفٹ کی بات کرو, ہم سارے تیار ہیں. یہ کون سی تک ہے کہ بندہ بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں, اڈیالہ کدھر ہے, پنجاب میں, وہ لیڈر ہے پنجاب سے, وہ فورس بنے گی پختون, کیوں؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ سر وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی خیبر پختونخوا میں نا صرف, یا چیف منسٹر ہمیں دوسرا دے دے, اور یہ جو کام ہے, یہ جو پروٹیسٹ ہے, یہ جو خان کے لیے یہ تگداؤ کر رہے ہیں, ان کا لیڈر ہے, لیکن وہ چیف منسٹر چاہیے کہ لوگوں کو ڈیلیور کرے, صوبے کا لک آفٹر کرے. اور اس پروٹیسٹ کے لیے یہ جو اسلام آباد بیٹھے ادھر جاتے ہیں, کبھی لاہور, کبھی کراچی, کبھی حیدرآباد, اس کے لیے پارٹی تنظیم ہوتی ہے, یہ اس کا کام ہے, یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی چیف منسٹر بنتا ہے یہ ان کا اپنا ہیڈ ایک ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہیڈ ایک ہے, لیکن صوبے کے لیے ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کریٹیکل صوبہ ملک میں کہیں اور ہے نہیں, یہ باقی صوبے آگے جا رہے ہیں, ہم نے ریورس گیئر لگا ہے, تو رحم کرنا چاہیے ان کو اس صوبے پر. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ سر معدنیات کی نکاسی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس پہ مختلف آراء بھی سامنے آتی ہیں, اس حوالے سے مختلف باتیں بھی ضرور سامنے آتی ہیں, عوام کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو سر اس سے متعلق آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ یہ منرل بل والا جو ایشو تھا, یہ تو اس وقت آیا تھا جب گنڈاپور واز دی چیف منسٹر آف پختونخوا. جب یہاں فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بل آئی, رات کو کیبنٹ کال کر کے اور رات ہی رات اس نے اپروول دی. کیبنٹ مینز گورنمنٹ, گورنمنٹ کس کی ہے, پی ٹی آئی ہے, اس نے رات رات اپروول دی. پھر جو روکا ہے ہم نے اسمبلی میں روکا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, وہ کسی نے دیکھا بھی نہیں. ان کے جو وزیر تھے, ان کے چیف منسٹر تھے, اس طرح پاس کیا تھا. باہر یہ کچھ اور نیریٹو بنا رہے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے منرل ہے اس لیے لڑائی ہو رہی. تو یہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, پور چیف منسٹر تھا, اس کی کیبنٹ تھی, اس نے رات پاس ہو کر اسمبلی میں آئے. اسمبلی سے ابھی تک پاس نہیں ہوا. ادھر ہم نے کمیٹی بنائی, کافی بلنڈرز تھے, کافی اس طرح تھی کہ وہ کسی نے دیکھی نہیں تھے, ویسے ڈالی تھی. تو ہم نے اس پر کمیٹی بنائی, اس پر ڈیبیٹ کی, سیول سوسائٹی کو اس نے تو کیا ہے, اسمبلی میں روکا ہے. اس نے کر کے اس کے بعد یہ لگے کہ ہمارے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں. تو یہ کون سی منطق ہے, یہ جو بھی سچائی کی کوئی چیز نہیں, اندر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن باہر پاپولر, جس طرح میں نے کہا پاپولر نیریٹو کے لیے. ابھی جو کچھ ہو رہا تھا ایک ہفتہ جو رمضان سے پہلے, اس کا جو ادھر جو ایم پی ایز اور یہ منسٹر, چیف منسٹر بیٹھے تھے پختونخوا اس کا کے گیٹ پر, اس کے نئے سینیٹر بیٹھے تھے لاجز میں, کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے. ادھر پختونخوا کے لوگوں کی کیا قصور تھی, ایک ہفتہ پختونخوا سٹک تھا. تو پھر ہم گئے ہیں کورٹ میں مشکور ہوں, پشاور کورٹ کا اس نے ریلیف دی. تو میں یہ کہتا رہا کہ یار خان قید ہے پنجاب میں, اڈیالہ ہے پنجاب کے اندر, اور اب پختونخوا کے لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, تو آپ ان کو کیوں بند کر رہے ہو, اس صوبے کو بند کر رہے ہو جس صوبے نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے اور تھرڈ ٹائم دیا ہے. تو یہ کون سی منطق؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ کی بات میں جو ابھی تک سمجھی وہ یہ کہ سی ایم کے پی سہیل آفریدی جب بند دروازوں میں ہوتے ہیں, جب آپ لوگ کسی جگہ بیٹھ کے جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو کرنے کا کہا جاتا ہے, لیکن باہر آ کے وہ بالکل اس کے اپوزٹ بات کر دیتے ہیں. تو اس سے ان کو ملتا کیا, وہ کیوں کریں گے ایسے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس کے انسٹیگیشن جو پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ 1 ڈیکیڈ سے یہ جو کر رہے ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ ایک چیز جو بنا رہے ہیں, تو باہر
یہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاپولر نیریٹو ہے، یہ بائی ہو رہا ہے ایزیلی، ہم اس لیے بولتے ہیں، اندر یہ سارا کچھ مان جاتے ہیں۔ یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کس نے کال کی؟ یہ میں ریپیٹڈلی کہتا رہا، یہ پہلے کبھی خیبر جا کر، کبھی سوابی جا کر، کبھی مردان جا کر کہ میں جرگے کر رہا ہوں، اور یہ جو جرگہ ہوا تھا لوکل کے ساتھ تیرا آپریشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ذرا آپ کے ویورز بھی آسانی کے لیے ان کے کہ وہ کہتا رہا کہ یہ جو جرگہ ہوا ہے وہ کور کمانڈر تھا، آئی جی ایف سی تھا، ان لوگوں نے یہ کیا۔ پھر میں نے اسمبلی فلور پر سپیچ کی، پریس دی، ریپیٹڈلی کہا کہ یار خدا کے بندے، آپ کے پاس ایک فورم ہے، آپ اس سے باہر نکلو، 2 گھنٹے کے لیے چیف منسٹر بن جاؤ، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کرو، اس کمیٹی میں کور کمانڈر بھی ممبر ہے، آئی جی ایف سی بھی ممبر ہے، آئی جی پختونخوا بھی ممبر ہے۔ تو ایک ہفتہ بعد اس نے وہی میٹنگ کال کی۔ تو سر اس میں کچھ ایسا طے نہیں ہوا تھا، اس میں کچھ ایسا طے نہیں ہوا تھا، کچھ لین دین والا، کچھ لو کچھ دو والا معاملہ ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ٹون کو ڈاؤن کر لیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ کرنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ کرنا چاہیے، بدلے میں جو انتظامات ہیں وہ کے پی گورنمنٹ کو دے دیے جائیں گے سیکیورٹی سے متعلق، کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو انٹرنل بات یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں پختونخوا میں کرپشن کے بربار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ بھی 2 دن ٹھیک ہے، کے چلیں لیے اس پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کرسی چھوڑنے کے لیے اچھا سر، آج آپ نے وہ لوگ وہی ایک جملہ میں بولتا ہوں، یہ ذرا سن لے۔ جی ایک جملہ میں بولتا ہوں کہ لاسٹ 4-5 مہینوں کی جو ان کی جو پرفارمنس ہے، میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک راکٹ سینس ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں پر وہی لوگ جو 1000 پتی تھے کچھ وزیر، وہ 100 دنوں میں ارب پتی ضرور بن گئے، بغیر کسی بزنس کے، بغیر کسی کاروبار کے۔ تو وہ کام وہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ باقی جو اندر کمروں میں جو فیصلے ان کے ساتھ ہے، اپنے ورکر کو فیڈ کرنے کے لیے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آج آپ نے خبر ضرور دیکھی ہوگی علی امین گنڈا پور کی سیکیورٹی سے متعلق کہ وہ واپس لی گئی ہے، اس پہ پھر مختلف خبریں آنا شروع ہوئیں۔ کیا موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لیے جامع اور گاڑیوں کی کمی واقعی یہ کوئی انتظامی مسئلہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وسائل کی ترجیحی تقسیم کا معاملہ ہے اور یہ ترجیح اس وقت ہوگی؟ آف کورس ہر کسی انسان کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ ایک وزیر کے پاس 30 سے زیادہ سرکاری گاڑیاں ہیں، اچھا، تو ترجیح کی کون سی بات ہوئی؟ یہ الگ ٹاپک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ پارٹی ہے، یہ جانے اس کا کام جانے، اس میں کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کون لائل ہے، کون غدار ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ فتوے لگائے کہ فلاں غدار ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، یہ تو آپس میں یہ جانے اس کا کام جانے۔ علی امین نے ایک بات کہی تھی 4 دن پہلے کہ میرے وقت میں ہم کہہ رہے تھے کہ رہا کرو، رہائی کے لیے کچھ کرتے، ابھی بات آ گئی ہے دوائی پر، اس کے جیسا کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تو اس کی آپس کی پارٹی ہے، یہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی وہ ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں، ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر، کہ پولیٹیکل ورکر میں ایک خوبی ہونی چاہیے کہ وہ لائل ہونا چاہیے اس کو اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنے ووٹر سپورٹر ورکر کے ساتھ۔ یہ جو لوگ ہیں جو لیڈ کرتے ہیں ابھی کو، نہ اپنے لیڈر کے ساتھ سنسیئر ہے، نہ ووٹر سپورٹر کے ساتھ۔ سر ویسے اگر پی ٹی آئی کی حکومت بالکل بھی سنسیئر نہیں ہے، اگر ان کی حکومت بالکل بھی اچھی نہیں ہے، تو پھر تو آپ کی پوزیشن چلے وہ سٹرونگ ہو جانی چاہیے تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کے پی کے اندر مسلم لیگ نون کی، چلے پی ٹی آئی کی گورننس بہت بری ہوگی، میں اس سے اختلاف نہیں کروں گی، لیکن اس کی اگر بری گورننس تھی تو اس کے بعد آپ کی بھی تو پوزیشن کے پی میں سکڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ نواز شریف کا وہاں سے ہارنا کیا اس بات کا واضح ثبوت نہیں ہے؟ اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے اس کو لے کے؟ ایک بات یہ ہار رہتا، آپ الیکشن کی بات کر رہے ہو، تو الیکشن جو ہوئے وہ تینوں ٹائم اس کو جو گورنمنٹ ملی، اس کا بھی تھوڑا سا 2 منٹ آپ کا لوں گا جی سر، کہ فرسٹ جو اس کو گورنمنٹ ملی تو وہ اس کے پاس کوئی میجارٹی نہیں تھی، یہ سنگل لارجسٹ پارٹی آئے۔ تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب واز پرائم منسٹر، اس نے کہا ہم گورنمنٹ بنا سکتے تھے ایزیلی۔ یہ مولانا صاحب اور یہ لوگوں کے ساتھ مل کر، یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اس کے پاس سیٹ تھے کوئی 30-32، تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا اس کو دے دو، ہم نے دے دیا۔ پھر 18 میں آپ کو پتہ ہے کہ جنرل فیض اینڈ کمپنی جو کچھ ہوتا رہا، میں واحد پختون تھا نون لیگ کے ٹکٹ پر 18 میں ایم بنا، اور کس طرح میں بنا وہ لانگ ضروری ہے کہ کس طرح بچا کے میں پہنچ گیا۔ اس طرح 13 میں بھی نون لیگ کے ٹکٹ پر میں ایم این اے بنا تھا،
پختون بیلٹ سے اکیلا تھا میں، وہ کس طرح بنا وہ بھی عجیب سٹوری ہے. ٹھیک. پھر اس میں کچھ ہمارے پختون جو ہے بائی نیچر وہ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں مظلوم کے ساتھ. ایک مظلومیت کی یہ چپٹر آ گئی جو سزائے ہوئے آپ کو پتہ ہے الیکشن سے چند دن پہلے، اور ایک جنرل فیض کے باقیات ادھر موجود تھے. اس نے کوئی پرفارمنس پر ووٹ نہیں لی. اچھا. اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ میں آئے، یہ بات بھی آپ کو کلیئر میں کرتا چلو، جب یہ گورنمنٹ میں آئے 24 میں، اس کے بعد ایک ہی بائی الیکشن ہوا ہے پروونشل اسمبلی کا، وہ باجوڑ میں ہوا ہے. پی ٹی آئی کی پوزیشن 4تھے نمبر پر چلی گئی. آج روزانہ کے بیس پر ہم لوگوں کو پارٹی میں شامل کروا رہے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 24 کے بعد اس نے ایک سنگل کونسلر شامل کیا پی ٹی آئی میں. دا آنسر از نو. ہم روزانہ ایک سمپل شامل کروا رہے ہیں پارٹی. چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ڈاکٹر عباد الاسد موجود تھے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی اسمبلی کے. یہاں پہ میری گفتگو جاری رہتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ. کچھ بات کریں گے افغانستان کے ساتھ طے پانے والے معاملات سے متعلق. جو دہشت گردی ہے پاکستان میں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان نے بار بار اسٹیٹ لیول پہ جا کے اس بات کو ثابت کیا کہ افغان طالبان حکومت از ڈائریکٹلی رسپانسبل فار اٹ، اور بار بار پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات دنیا کو باور کرائی ہے. اب ہم اس سے پہلے جو خبریں دیکھتے آ رہے تھے وہ یہ تھا کہ چلے کسی قافلے پہ حملہ ہو گیا، لیکن آج کی جو خبریں میرے پاس ہے وہ انتہائی افسوسناک ہیں، جہاں پہ کسی فیملی کو اٹیک کیا جاتا ہے اور پھر ان کو جلایا بھی جاتا ہے. 3 اہلکاروں کی شہادت ہے ہمارے پاس. شکردرہ کوہاٹ میں ڈی ایس پی اسد محمود سمیت 7 افراد کو نشانہ بنایا جانا، اور پھر جو بکر میں ریسنٹلی خودکش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی. یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ سب کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک میکنزم کے تحت اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کے یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایک منظم، مربوط اور مسلسل خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے سرحد پار سے پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا، اس میں سیکیورٹی ذرائع کی مستند خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حالیہ حملوں کے جو تانے بانے وہ افغانستان سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، وہ اس کی سرزمین سے ہی جا کے ملتے ہیں، جہاں پہ کالعدم تنظیمیں بشمول ٹی ٹی پی کے ان کے ٹھکانے، تربیتی مراکز ہیں، اور وہ ایک عرصے سے پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو 7 ٹارگٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا. اب اس پہ مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا، لیکن پاکستان نے اس بات کو ثابت کیا کہ پاکستان نے کسی بھی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا، وہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ سے ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا. اب انٹیلیجنس رپورٹس میں سرحد پار نقل و حرکت ہے، پھر اس کے علاوہ سہولت کاری ہے، یا جو ان کی مالی معاونت کی جاتی ہے، اس کے واضح شواہد سامنے آنے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے. پاکستان کی جانب سے متعدد بار افغان حکام سے مطالبہ یہ تو کیا گیا کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ایٹ لیسٹ استعمال نہ ہونے دیا جائے، اور جب وہ استعمال ہو ہی رہی ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ اب روک لیا جائے. لیکن جو زمینی حقائق اگر ہم جائزہ لیں تو وہ افغان حکومت کی طرف سے ہمیں بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی ہونے والی یہ خوریز کارروائیاں اس امر کو مزید سنگین بناتی ہیں. عوامی حلقوں میں یہ سوال شدت اختیار کر رہے اس وقت کہ اگر دہشت گرد گروپس کو پناہ اور سہولت میسر ہے تو خطے کا امن کیسے قائم ہوگا؟ کیسے یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ملک جو کہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ٹیررزم کو، ٹیررسٹ کو، تو وہاں پہ کوئی امن کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. دوسری جانب سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر سرحد پار ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کی تصدیق کی، جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ سینٹرز ہیں جہاں سے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. اچھا، میں کچھ بات کروں گی انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے، جہاں پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی جانب سے مبینہ سویلین ہلاکتوں پر تشویش ظاہر کی گئی، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. جبکہ پاکستانی حکام کا تو یہ موقف ہے کہ کارروائیاں خالصتاً دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کی گئی ہیں، اور انہیں سویلین قرار دینا زمینی جو حقائق ہیں نا، جو اصل میں سٹیٹس ہیں یا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس کو مسخ کرنے کے مترادف ہے. یہ پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے. دفتر خارجہ نے ساتھ ہی یہ واضح کیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری، اپنی سورنٹی، اپنی سیکیورٹی، اپنی سیفٹی، اپنے
ملک کی, اپنے اسٹیٹ کی اور اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب ملک کی سیکیورٹی کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. جب بھی ہم سیکیورٹی سے متعلق کوئی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ یونٹی نہیں ہے, چاہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے اداروں کا ساتھ دینا. یہ جب تک ممکن نہیں ہوگا تب تک ہم اس جیسی دہشت گردی جیسے ناسور سے نہیں لڑ پائیں گے. یہ جنگ اکیلے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا, چاہے وہ آپ کے سیاستدان ہوں, چاہے آپ کی حکومتیں ہوں, آپ کی اپوزیشن ہو, آپ کے ادارے ہو, کوئی بھی اس کو اکیلے نہیں لڑ سکے گا. تو ملک کے مختلف شہروں میں سیکیورٹی اس وقت تو ویسے بھی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ سخت کر دی گئی اور حساس تنصیبات کی حفاظت کے لیے اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے. لیکن اگین آئی ول ریپیٹ کہ جب تک یونٹی نہیں ہوگی اس سب کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوگا. تو یہ آج کی سیکیورٹی سے متعلق ہماری بات چیت ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کیا سید محمد علی صاحب نے اور ساتھ ہی مجھے جوائن کری ہیں ہما بقائی صاحبہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. ہما جی, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت واٹ ڈو یو تھنک, ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ افغانستان سے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس, ان کو پاکستان کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا, اس پہ جو انٹرنیشنل ریاکشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, پھر جو افغانستان کا ریاکشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آپ سے کچھ دیر پہلے میں مشاہد حسین صاحب کو سن رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف پاکستان نہیں ہے جو اس وقت یہ افغانستان کے جو سرزمین ہے ٹیررزم کے لیے وہ استعمال ہونے کی شکایت کر رہا ہے, بلکہ چائنا سمیت 5 دیگر ممالک بھی ہیں جو اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اس وقت پاکستان ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ افغانستان کو اور افغان حکومت کو یہ نکیل کون ڈالے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ افغان حکومت ہی نہیں ہے, یہ الیجیٹمیٹ حکومت ہے اور یہ اندر بھی اسٹرگل کر رہی ہے اور باہر بھی اسٹرگل کر رہی ہے اور یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. اچھا, تو پہلی تو خیر ہم یہ بات کو اسٹریٹ کر لیں. دوسری بات جو مشاہد حسین صاحب کو آپ نے کوٹ کیا وہ بالکل بجا فرما رہے ہیں اور یہ کوئی 6 مہینے پہلے سے یہ ماسکو سے تو ایک بہت بڑی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 22 انٹیٹیز ہیں افغانستان میں جو تقریباً ٹیررزم کے زمرے میں آتی ہیں یا ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں جو افغانستان سے فنکشن کر رہے ہیں. تو ان سم ویز یہ کوئی بائی لیٹرل ایشو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تو ہے ہی نہیں. اٹ ہیز ریجنل ریپرکرشنز اینڈ اٹ ہیز گلوبل ریپرکرشنز. جو چیز فردر کمپلیکیٹ کر رہی ہے سچویشن کو اور اب اس کے حوالے سے شواہد ابھر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید جو اسرائیلی انڈین نیکسس ہے وہ بھی فعال ہے ان عوامل کی فنڈنگ کرنے میں جو بلوچستان میں پینیٹریشن بھی چاہتے ہیں اور مسائل بھی کھڑے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایونچولی ایران کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. مطلب ایک اسرائیلی منسٹر تھے, انہوں نے بالکل فخریہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے موساد نے ایران میں پینیٹریشن کی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس خطے میں اس ریجن میں فعال ہیں. تو یہ بالکل بھی خارج الامکان نہیں ہے کہ جو نیو دہلی اور تل ابیب کا نیکسس ہے وہ مل کر کام کر رہا ہے افغانستان سے ان بلوچستان. اور ظاہر ہے کہ وہ پھر رشیا کے بھی خلاف ہیں, وہ چائنا کے بھی خلاف ہیں, وہ پاکستان کو بھی ان سم ویز اپنی لپیٹ میں رہ رہے ہیں کیونکہ جو انٹرنیشنل سینیریو بن رہا ہے وہ کچھ اس طور ہے کہ جو یو ایس اور ایران کی اس وقت سٹینڈ آف ہے اس میں ہمیں ایک صف بندی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسرائیل امریکہ کو پش کر رہا ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کرے اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا چائنا نے بلسٹک سونک میزائل بیچے ہیں تہران کو یا وہ ان سے لے رہا ہے. اسی طرح رشیا نے کہا ہے کہ ایران پہ حملہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. تو جو پورا سینیریو بن رہا ہے اس میں یہ بات خارج الامکان نہیں ہے کہ جو افغانستان کی ونربلٹی ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ان تمام ممالک کے جو اس خطے میں ہیں اور جن کی سپورٹ ایران کو حاصل ہے. تو اس میں امریکہ جو ہے وہ شاید اس کو نظر پوشی بھی کر رہا ہے, اس میں ماسکو بھی شامل ہے, اس میں چائنا بھی شامل ہے. تو آئی لارجلی تھنک کہ پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ حملہ کیا تھا اور یہ پہلی دفعہ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی جب سچویشن حد سے گزر جاتی ہے اور افغان طالبان رسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو ہم نے یہ کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہے آرمی پبلک اسکول پہ جب اٹیک ہوا تھا اس کے بعد بھی ہم نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے تھے. ایک جملہ اور کہنا چاہتی ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. میرا خیال ہے کہ جو افغانستان کی سچویشن ہے اسے پاکستان نے بھی کوئی بہت
اچھا ہینڈل نہیں کیا ہے. لٹرلی اب پانی جب آنکھوں تک آ گیا ہے نا, اب ہم ایکشن لے رہے ہیں. میرے خیال ہے اس سے پہلے صورتحال کو سنبھالنے کی ضرورت تھی, اور ہارڈ فورس اور ڈپلومیسی دونوں چیزیں ٹیبل پر ہونی چاہیے, بالکل اس طرح جس طرح امریکہ ایران سے ڈیل کر رہا ہے. ہارڈ پاور بھی ہے لیکن ڈپلومیسی خارج الامکان نہیں ہے. اچھا چلے یہ پوائنٹ لے کے میں نہیں ایڈریس ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ میں علی صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. علی صاحب ایک تو یہ پوائنٹ ایڈریس کیجئے گا جو ہما جی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی ڈپلومیسی بھی ہونی چاہیے اور جو آپ کا ہارڈ سٹیٹ والا سٹانس ہے وہ ایک الگ طور پہ چلنا چاہیے ساتھ ساتھ. اچھا اس میں جو ایک اور چیز بھی ہما جی نے مینشن کی ہے کہ وہ انڈیا اسرائیل کا نیکسس ہے جو کہ اس وقت آپریٹ کر رہا ہے بلوچستان کے اندر, افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر یہ تمام ترقی اور ٹیررزم کو بڑھانا, یہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. اچھا اب ریسنٹلی وزٹ ہوتا ہے انڈین پرائم منسٹر کا اسرائیل کا, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, ہاؤ سگنیفیکنٹ از دیٹ وزٹ؟ جی اٹ از ویری سگنیفیکنٹ, اور اس کی ٹائمنگ جو ہے بہت غیر معمولی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت اسرائیل, بھارت اور افغانستان کے نیکسس کا سامنا کر رہا ہے. اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے, جنوبی ایشیا کی بھی اور مشرق وسطیٰ کی, وہ آپس میں بہت اس کے گہرے تانے بانے ملتے ہیں. اور جو اسرائیلی ایجنڈا ہے مغربی ایشیا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا, یوں لگتا ہے کہ پاکستان بھی اب اس کی زد میں آ رہا ہے, کیونکہ اسرائیل اور بھارت کا دفاعی انٹیلیجنس تعاون تو بڑا پرانا ہے اور دیرینہ ہے, لیکن اس کی قربت بڑھ رہی ہے. اور اس ایسے موقع پہ جب کہ امریکہ کی افواج جو ہیں 23 سال میں سب سے بڑے پیمانے پہ موبلائز ہو کے مکمل طور پہ ایران کے اوپر حملے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں, تو ایسے موقع پہ مودی صاحب کا اسرائیل جانا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پیغام ہے, میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے لیے بھی اور مسلم دنیا کے لیے بھی, اور سب سے بڑھ کے ایران کے لیے کہ کس جانب نیو دہلی کی ترجیحات ہیں. دوسری بات یہ کہ افغانستان ہو یا ایران ہو, دونوں جگہ اسرائیل کا بڑا گہرا عمل دخل اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ اسرائیل کی بھرپور کوشش ہے کہ ایک اگر روایتی انداز میں میزل یا ایئر اٹیک امریکہ کی جانب سے ہوتا بھی ہے, جیسے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے, تو اس کو انٹیلیجنس کے لیول پہ جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں یا ان کی انٹیلیجنس اور فوجی قیادت ہے, اس کی اسیسینیشن کے لیے موساد نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا پہلے بھی. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی وہاں پہ انسرجنسی کو سر اٹھانے میں, اس کو ہوا دینے میں, ان کی میڈیا میں حوصلہ افزائی کرنے میں, اور ساتھ ہی ساتھ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی تہران جو ایلیمنٹس ہیں ان کو عام اور اکوپ کرنے میں اسرائیلی انٹیلیجنس کا بڑا اہم رول ہے. اور افغانستان کا اس سے تعلق بڑا گہرا اور قریبی اس لیے ہے کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل اور امریکہ نے پچھلے سال جون میں ایران پہ حملہ کیا, تو اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ایران کی حکومت نے ایسے افغانوں کو گرفتار کیا جو کہ موساد کے لیے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے, اور جس کے نتیجے میں تقریباً 10 سے 15 لاکھ افغان کو ایران نے ملک بدر کیا. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ایران اور پاکستان کے جو تھریٹ پرسپشن ہے دہشت گردی اور انسٹیبلٹی کے حوالے سے, اس میں کافی کنورجنس پایا جاتا ہے. لیکن آخری بات جو میری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ریجنل اپروچ, میری حکمت عملی کی جو تجویز ہے ذرا مختلف ہے, اور ہمیں میں اس بات سے ڈاکٹر ہما سے اگری کرتا ہوں کہ ہماری اپروچ کمپریہنسو بھی ہونی چاہیے اور کنسسٹنٹ بھی ہونی چاہیے, لیکن صرف ڈپلومسی اور ہارڈ پاور کافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں افغانستان کے اوپر اگر ایک جو ریجنل اپروچ ہے, جس میں کیونکہ افغانستان اس وقت تمام افغان جو نیبرز ہیں وہ تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں مختلف دہشت گرد تنظیموں سے. پاکستان جس طرح داعش اور بی ایل ایف اور ٹی ٹی پی کا نشانہ بن رہا ہے, اسی طرح جند اللہ کا اور انصار اللہ کا ایران بن رہا ہے, اسی طرح ای ٹی آئی ایم کا چین بن رہا ہے, اسی طرح آئی ایم یو کا سینٹرل ایشیا بن رہا ہے.
اور داعش جو ہے وہ تو گلوبل ایجنڈا رکھتی ہے, القاعدہ بھی ہے. تو بیسیکلی یہ اس وقت افغان حکومت کے پرچم تلے دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیمیں جمع ہیں, اور ان کو مختلف ممالک بھارت, اسرائیل اسپانسر کر رہے ہیں اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. کنیکٹیوٹی اور پراسپیرٹی کا سفر جو سی پیک یا بی آر آئی کے ذریعے سے ہے, اس کو سبوتاج کرنا اس وقت جیو پالیٹکس کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ صرف سفارتی یا دفاعی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑا کنسسٹنٹ معاشی دباؤ ڈالنا چاہیے, اور جو تمام نیبرنگ ممالک ہیں افغانستان کے, چاہے وہ سینٹرل ایشیا کے ہوں, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ ایران ہو, ان کے ساتھ مل کر ایک اکنامک امبارگو لگانا چاہیے جس کا بہت زیادہ پریشر پڑے کابل ایڈمنسٹریشن پہ کہ جناب آپ پاکستان کو یا ہمارے خلاف دہشت گردی کو اسپانسر کر کے آپ یہاں پہ نہیں رہ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کارگر ہونے کے امکانات خالی تشویش کا اظہار یا اوکیجنل ریٹیلیٹری اسٹرائک کافی نہیں ہے. ٹھیک, اچھا اس پہ پھر ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں نا کہ پاکستان تو دیکھیں ہمیشہ سے ایڈوکیٹ رہا ہے پیس گیور کے طور پہ, پیس ٹیکر کے طور پہ, اور پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں امن چاہیے, اور کوئی بھی اگر اس امن کو کہیں نہ کہیں سے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر پاکستان کا سٹانس بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کسی کو بھی پاکستان پہ اٹیک نہیں کرنے دے گا. پاکستان کی ساورنٹی پہ جب آئے گا تو پھر پاکستان اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور جب افغانستان نے پاکستان کو تھریٹن کیا اور جب ٹیررزم کو بڑھایا گیا افغانستان کی سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے, تو پاکستان نے اس کا کھل کے جواب دیا ہے. اور اب بھی اگر پاکستان کا سٹانس دیکھا جائے تو پاکستان نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم سٹرائک کریں گے اور ہارڈلی سٹرائک کریں گے. تو یہ جو آپ اکانومک پریشر بلڈ اپ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اب جب کہ پاکستان کی طرف سے اتنا سٹرونگ میسج چلا گیا, انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کس طرح سے ریسیو کرے گی, اور کون سی ایسے ممالک ہیں جو کہ ایک دم سے اس طرح کا کوئی پریشر بلڈ اپ کرنے میں پاکستان کا ساتھ دیں گے کہ بھائی ہمیں بھی یہ پرابلم ہے اینڈ وی نیڈ ٹو فکس اٹ دس وے. دیکھیں دو باتیں ہیں, پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جو تمام ممالک ہیں جو کہ افغانستان کو تھریٹ پرسیو کرتے ہیں, چاہے وہ گلوبل لیول پہ امریکہ ہو, امریکہ کی جو لاسٹ ایئر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اینول انٹیلیجنس اسسمنٹ آئی تھی, ان کی جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبل تھے, انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا تھا US کانگریس میں. انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان سے جس طرح ہرڈ اور ال پلان طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ڈپارچر کیا تھا وہ غلطی تھی, اور امریکہ کے نیشنل سیکورٹی کے لیے دوبارہ افغانستان ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے, اور ایسا ممکن ہے کہ امریکہ کو شاید دوبارہ رجوع کرنا پڑے افغانستان. دوسری جانب ابھی ڈاکٹر ہما نے بھی حوالہ دیا جو روسی دفتر خارجہ کی ایک بڑی جامعہ رپورٹ آئی ہے جو کہہ رہی ہے 20 سے 23 ہزار وہاں دہشت گرد مختلف تنظیموں کے موجود ہیں. تیسری جانب چین کو بھی ان سے تشویش ہے اور پاکستان کو بھی ہے. ایران تو ویسے ہی میں نے بتایا کہ موساد کے ایجنٹس وہ نکال رہا ہے وہاں سے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام ممالک کو مل کر ایک ریجنل اپروچ بنانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں چاہیے کہ سفارتی سطح کے ساتھ ساتھ ایک بہت ایک اسٹرانگ ریجنل اکنامک امبارگو اگر یہ لگائیں تمام ممالک تو ان کو صحیح سمجھ آئے گی. کیونکہ دیکھیں کائنیٹک ایکشن جو ہوتا ہے وہ روزانہ تو نہیں ہو سکتا, وہ امپورٹنٹ ہے, وہ افیکٹو ہے, لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ڈپلومیسی بھی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت اکنامک پریشر جب پڑے گا تو میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ پاکستان کو ہارم کر کے اور دہشت گردی کو جاری رکھ کے سرپرستی کرتے ہوئے بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں, ہم ایران کے تھرو چابہار سے چلے جائیں گے, ہم انڈیا کی مارکیٹ چلے جائیں گے. یہ غلط فہمیاں اسی وقت دور ہوں گی جب ان کو پتہ چلے گا کہ معاشی اعتبار پہ ان کی حکومت اور ریاست کا سروائیول پاسبل نہیں ہے اگر وہ دہشت گردی کو سپورٹ, ٹالریٹ, انکریج, فیسیلیٹیٹ اپنی سرزمین سے ان ممالک کے خلاف کرتے رہیں گے. اچھا علی صاحب ایک اور چیز بھی ایڈریس کریں, ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے جب ادارے وہ یہ کہیں گے کہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے, یہ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ تو چلیں ایک طرف ہے یہ, لیکن یہ کلیئر میسیجنگ بھی ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ جب ایک دہشت گرد کسی جگہ پہ اس نے کیمپس لگائے تو آف کورس وہاں پہ اس کی فیملیز بھی ہوں گی, لیکن وہی دہشت گرد جب کسی مسجد کے اندر نمازیوں کو وہ تو ان کے پاس تو کوئی گنز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو جب آپ ان کو ٹارگٹ کریں تو کیا وہ سویلینز نہیں ہیں؟ ہمارے جو ان دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر لوگ مر رہے ہیں کیا وہ سویلینز نہیں ہیں؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ دیکھیے پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس کے 3 پہلو ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل عالمی طور پہ بڑی ایک اہم ہیومن رائٹس کی تنظیم سمجھی جاتی ہے, لیکن اس کا جو ساؤتھ ایشیا ڈیسک ہے وہ بدقسمتی سے اس وقت ایک بھارتی خاتون اس کی سربراہی کر رہی ہیں, اور وہ اس کی میں سمجھتا ہوں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی عالمی لیڈرشپ کو بھی ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. انہوں نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کشمیریوں کی آواز اٹھانے کے لیے بڑا مؤثر رول پلے کیا ہے.
میں خود بھی ان کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کو جانتا ہوں جو لنڈن بیسڈ ہیں یا انٹرنیشنلی بڑے رسپیکٹڈ ہیں، لیکن اس وقت جو ان کا ساؤتھ ایشیا آفس ہے وہ بھارت کے زیر اثر ہے، اور ایک بھارتی خاتون جو سابق صحافی ہیں وہ اس کو بھارتی ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. تو ہمیں جو ہے ان سے لڑائی کرنے کے بجائے ان کی عالمی قیادت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو ساؤتھ ایشیا آفس ہے وہ بھارتی ایجنڈے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو کہ بذات خود دہشت گردی کو اسپانسر، فیسیلیٹیٹ اور سپورٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک افغانستان کے اندر ہلاکتوں کی بات ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، وہ وہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیج سکتے ہیں. اور ہم نے تو میں تو آپ کو ٹارگٹس کی اور ان کے جو تمام دہشت گرد تنظیموں کے بیسز ہیں ان کی لسٹ دے سکتا ہوں کہ بھئی ان کو ٹارگٹ کیا. پاکستان کو نہ تو کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی انسینٹیو ہے، نہ مطلب کہ وہ خامخواہ کسی خواتین و بچوں کو ہلاک کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جناب جن دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اس کی مصدقہ اطلاعات پچھلے کئی ماہ سے موجود تھی کہ وہ خواتین اور بچوں کو جن کو انہوں نے اغوا کیا ہوتا ہے یا جن کو وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں فیوچر میں سوسائڈ بومبنگ کے لیے، ان کو بھی رکھا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اوپر اٹیک آیا تو ہم یہ کہیں گے دیکھیں جی بچوں کو مارا گیا، خواتین کو مارا گیا. اور انہی خواتین کے ذریعے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کئی دفعہ دہشت گردی کی کوشش بھی کی جا رہی ہوتی ہے. اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ معصومیت یا نادانی میں ان کو مسنگ پرسنز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں پہلو جو حقیقت کو جامعہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھنا اور ہمیں جو عالمی قیادت ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ان کو بتانا ضروری ہے تاکہ خود ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھارتی ایجنڈے کی نظر نہ ہو جائے. اچھا، آخری سوال کا جواب دیجیے گا علی صاحب کہ یہ دہشت گردی کے واقعات میں مقامی سہولت کاروں کا کردار کس حد تک موجود ہے، اور اندرونی جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے اس میں کون سی کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں؟ وٹ وی نیڈ ٹو ورک آن، وٹ وی مسٹ ورک آن. جو ایک پوائنٹ میں نے خود اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا بھی تھا کہ یونٹی از نیڈڈ دا موسٹ. جب تک یونٹی نہیں ہوگی، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل گراؤنڈز پہ ہے، ہماری کسی بھی سطح پہ جب دیکھ لیں گے، یونٹی نہیں ہوگی جب تک، ہماری حکومتیں نہیں بیٹھیں گی، ادارے نہیں بیٹھیں گے، سیاستدان نہیں بیٹھیں گے، تو ہم وہ اچیو نہیں کر سکتے what we must achieve. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کمزوریاں ہیں and what we should work on؟ دیکھیں ایٹ دا پالیسی لیول 4 ڈومینز میں ہمیں سائملٹینیسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ ڈومین جو ہے نا وہ کائنیٹک نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئل اور کوگنیٹو ہے. کہ وہ جو سوچ ہے جو کہ دہشت گردی کو ٹالریٹ کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، اس سوچ کو ہم نے شکست دینی ہے. اور اس کے لیے ہمارا جو اکیڈیمیا ہے، ہمارے اساتذہ کرام ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے، اور ساتھ ہی ساتھ مدارس کے. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے جو 13 نکات ہیں اس میں زیادہ اہم نکات سویلین ڈومین میں وہ ہیں جو کہ ان وجوہات کا سدباب کرتے ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی پنپتی ہے. کائنیٹکس ایکشن تو لمیٹڈ ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، لیکن جو وجوہات ہوتی ہیں وہ سویلین ڈومین میں ہوتی ہیں. تو کیا ہم مدارس ریفارم کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو تمام مدارس ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں؟ کیا ان کی جو تمام فنڈنگ ہے اس کا کوئی آڈٹ ہوتا ہے؟ ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ان معاملات پہ بھی جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومت ہے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ معاشی جو فائنینشیل ٹریل کا ہے، جو اسمگلنگ اور کرائم کا ٹیررزم کے ساتھ نیکسس ہے. بلوچستان میں اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو اسمگلنگ ہے اس میں بہت کمی آئی ہے. میں سمجھتا ہوں اسی اسپرٹ کا اور ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے کے پی کے حکومت کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ جو مالی معاونت ہے جن علاقوں میں خصوصاً وادی تیرہ میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 12,000 ایکڑ کے اوپر پاپی کلٹیویشن ہوتی ہے، اس کا قلع کما کرنا صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہے. اے این ایف کے ساتھ وہ کوارڈینیٹ کریں تاکہ تقریباً 30 ارب روپیہ جو ہے وہ وصول کرتے ہیں عشر کی مد میں جو منشیات پیدا کرنے والے کاشتکار ہیں ان سے ٹی ٹی پی، اور اس کے عوض وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں ان کی فصلوں کی. تو یہ جو ان کا بارگن ہے اس نیکسس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا پہلو جو ہے ابھی آپ دیکھیں جو جدت آ رہی ہے ان کے حملوں میں، اب وہ کوارڈ کاپٹر ڈرون استعمال کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں دونوں صوبوں کے جو زیادہ افیکٹڈ ہیں بلوچستان اور کے پی کے، ان کی تنظیم نو، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ٹریننگ اور جدید آلات سے ان کو مسلح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی بھی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو اور وہ زیادہ مؤثر انداز سے ان حملوں کا جواب بھی دے سکیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے
تمام صوبوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، ریاست، ملک اور حکومت کو مل کر ہمیں سب اس کرنا پڑے گا۔ سوچ کو اور دہشت گردی کو شکست دینی ہے۔ ہم نے اپنے صفوں میں انتشار اور غلط فہمی کو جگہ نہیں دینی تاکہ ہمارے درمیان دشمن غلط فہمیاں پیدا نہ کر سکے اور ہم ایک فیصلہ کن اور مکمل کامیابی کی طرف بڑھ سکیں دہشت گردی کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اس میں علی صاحب نے بہت خوبصورت پوائنٹس ریز کیے ہیں حل کے لیے کہ اکیڈیمیا کا کردار اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ مدارس کی ایک ایگزامپل دی ہے کہ ان کی رجسٹریشن وغیرہ اس پہ بھی ہم بار بار سیاست دیکھتے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ مختلف آراء کے ساتھ سامنے آتے ہوئے لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں۔ آئی تھنک دیٹ شوڈ اسٹاپ۔ پھر اس کے بعد فائنینشیل ٹریل کی بات کی ہے کہ کس طرح سے کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، اس سب کا ایک ریکارڈ ضروری ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب حکومتیں اور تمام تر ادارے جو رسپانسبل ہیں اس کے لیے وہ ایکٹیولی اپنا کردار ادا کریں گے اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے۔ پھر اس کے بعد سی ٹی ڈیز کو اپڈیٹ کرنا تاکہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل ہو، بلکہ ان سے سپیریورٹی جو ہے ان کو مل جائے، اور یونٹی وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یونٹی جب تک نہیں ہوگی میرے خیال میں ہم اس جیسی ناسور سے بالکل بھی لڑ نہیں سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا علی صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔